अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईद आयरा। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अगर आज इंशाल्लाह आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है चाँद को देखने के लिए, और अगर आज चाँद नज़र आ जाता है तो कल पाकिस्तान और इससे मुल्का जो ममालिक हैं वहाँ के लोग पहला रोज़ा रखेंगे। कोरोना में ये हमारा दूसरा रमज़ान आ रहा है। गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने कोरोना इफेक्टेड एक रमज़ान देखा है। लॉकडाउन की सिचुएशन, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का मुतासिर होना, वो तमाम तर सिचुएशन हमने पिछले साल भी देखी, और अभी हमारा ये दूसरा रमज़ान है, रहमतों का महीना है जो कि हम कोरोना के साथ गुजार रहे हैं। इस तमाम तर अरसे में जब पहली बार 2019 में आउटब्रेक होता है कोरोना वायरस का, और उसके बाद जितना भी टाइम अभी तक हम लोगों ने गुजारा है, इसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ शोबे कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो शोबा कोरोना से मुतासिर हुआ है वो सेहत और मईशत का था। मईशत किस हद तक मुतासिर हुई, एक आम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी से कितना मुतासिर हुआ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन फ़िलहाल जो सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि ये कोरोना इफेक्टेड जो रमज़ान है इसको कैसे गुजारा जाए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं करीम मदद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। सर, जैसे अभी मैंने शुरू में बात की है कि जब से कोरोना आया हमारा दूसरा रमज़ान है, गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने एक कोरोना इन्फेक्टेड रमज़ान गुजारा है। इस रमज़ान में रिलीफ़ को देने के लिए ख़ुसूसी तौर पे जब हम देखते हैं कि मुआशी सरगर्मियाँ बड़ी हद तक मुतासिर हुई हैं, तो गरीब आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, कौन से ऐसे रिलीफ़ पैकेजेस लेके आ रही हैं जो इस रमज़ान के महीने में हमारे गरीब लोगों को फैसिलिटेट कर सकें? मैडम बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने तमाम कल से रमज़ानुल मुबारक कलबन आज रिवायत हलाल कमेटी का इजलास भी है, और कल इंशाअल्लाह पहला रमज़ानुल मुबारक होगा, और हमारी तरफ से सबसे पहले हमारे तमाम आलम इस्लाम में हमारे बहन और भाइयों को हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत मुबारक हो। और हमें ये इस कोरोना के इस वबा से इस मुबारक महीने के सदक़े हमें नबी पाक और अल्लाह ताला हमें जो है ना इस बीमारी से हमें निजात दिलाए, और हमें अगले साल जो है ना हम इस वबा के बग़ैर हम ये कर सकें। आपने बात की है मैम गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है किसी भी अपने अवाम की जो है ना बेहतरी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी यही होती है कि अपने गवर्नमेंट को अपने अवाम को जो है ना उनके बेहतरी के लिए इक़दाम करें। ख़ासकर जो पिसा हुआ तबका होता है, सबसे बिलो द पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और ये कोविड की वजह से जैसे आपने फरमाया इसकी वजह से बहुत लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उनके रोज़गार इफ़ेक्ट हुए हैं। कोई जो ख़ासकर दिहाड़ी मज़दूर लोग होते हैं उनकी वो मुतासिर हुई है। तो हमारे हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में इसका इनको का एहसास है, और इस हवाले से उन्होंने इस रमज़ानुल पैकेज के हवाले से एक स्पेशल पैकेज दिया है इनको जो है ना आवाम को, और ख़ासकर गरीब तबके को जो है ना, ताकि फैसिलिटेट करने के लिए उनको रिलीफ मुहैया करने के लिए तकरीबन 7.8 अरब रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें उनको दाल, आटा, चीनी, दालें 19 आइटम है, तकरीबन 19 आइटम पे सब्सिडी दी जाएगी मैडम। हालांकि मुल्क की माशियत आपको पता है कि माजी के हुक्मरानों की वजह से जो मौजूदा हुकूमत को काफ़ी मुश्किल माशी हालात मिले हैं, इसके बावजूद हुकूमत ने 7.8 अरब का ये सब्सिडी जो है ना, ये जो दिया है, अनाउंस किया है रमज़ान पैकेज का थ्रू यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन। तकरीबन 5000 आउटलेट्स हैं यूटिलिटी स्टोर का, आपको पता है। उनके थ्रू जो है ना गरीब आवाम को, जो ख़ासकर जो जिनकी तनख्वाहें कम हैं या जो जिनकी रोज़गार नहीं है, इन लोगों को जो है ना ये इन स्टोर्स पे जाके आसानी से इनको सस्ती चीज़ें बाज़ार के से कंपेयर टू ओपन मार्केट, और इनको जो है ना सस्ती चीज़ें मुहैया होंगी मैडम। अच्छा सर, नॉर्मली जब हम बात करते हैं और नॉर्मली जब तज्ज़िया लेकर बैठते हैं इन मौज़ूआत को, तो ये कहा जाता है कि ये रमज़ान पैकेजेस जो भी दिए जाते हैं ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, एक बड़ी तादाद है जो इससे फैसिलिटेट नहीं होती है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन चीज़ों को करने में नाकाम रह जाती है।
آپ کے خیال میں ایک عام آدمی، کیونکہ نارملی جو لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں پہ غربت کا لیول بھی دیکھتے ہیں، بے روزگاری کرونا کے نتیجے میں بہت زیادہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ تمام تر پیکیجز کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں؟ یہ میڈم ہماری ایک سائیکی رہی ہے، بعض اوقات یہ بھی اخبارات کی وہ ذہنیت بنی رہتی ہے کہ لوگ جو ہے نا، خاص کر دکاندار لوگ غریبوں کا لبادہ اوڑھ کے ادھر سے زیادہ چیزیں وہاں سے لے لیتے ہیں. یوٹیل اسٹور میں چونکہ اوپن مارکیٹ میں کب ہوتا ہے، وہاں سے لا کے ادھر ہورڈنگ کرتے ہیں، ہورڈنگ کر کے زیادہ چیزیں لے کے پھر ادھر مہنگا وہ فروخت کرتے ہیں اوپن مارکیٹ میں اور منافع کماتے ہیں. یہ منافع خوری کا مہینہ نہیں ہے یہ، بلکہ سب لوگوں کو احساس ہونا چاہیے تاکہ ان کا ایک دوسرا غریب بھائی بھی جو ہے نا اس کو بھی یہ سہولت مہیا ہو. لہٰذا ہمارے سب بھائیوں سے یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور پر جاتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اس کے مطابق جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو ان کی نیڈ ہے، جتنے بچے، مثلا ایک فیملی میں اگر 6 بچے ہیں، چھ فیملی ہے، 4 بچے، 2 میاں بیوی ہے تو 6 ہیں، تو وہ اپنے فیملی کے حساب سے وہ سامان خریدے. یہ نہیں ہے کہ ہورڈنگ کر کے اور وہ دوسرے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اس لیے میڈم سب کو یہ احساس کرنی چاہیے اپنے، تاکہ ہمارا یہ رمضان المبارک میں دوسرا ہمارا غریب بھائی بھی وہ اس میں صحیح طریقے سے اپنا رمضان میں روزہ افطار کر سکے، سحری کر سکے اور اس طرح میں. اچھا سر، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی کہیں نہ کہیں کلیکٹیو ہوتی ہے، ہمیں ایز اے سوشل اپنی رسپانسبلٹی کو بھی لینا چاہیے. ابھی آپ نے بتایا کہ 19 آئٹمس ہیں جن کے اوپر رمضان ریلیف پیکیج کے تحت جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، تو کچھ ہمیں بتائیے کہ کتنے % تک ریلیف جو ہے وہ عام آدمی کو دیا جا رہا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ زیادہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے؟ 10 سے 15% تک، تقریباً 10 سے 15% تک 19 آئٹمس پہ ان کو جو ہے نا عوام کو یوٹیلیٹی اسٹور کے تھرو گورنمنٹ نے آلریڈی 40,000 میٹرک ٹن جو ہے نا چینی جو ہے نا وہ سبسڈی دے کے اس پر کو کے جی 68 روپے پر کے جی، تقریباً 68 روپے پر کے جی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے تھرو یہ اویلیبل ہوگا، ان کو میسر ہوگا یہ چینی وغیرہ. کیونکہ ہر دفعہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی ڈیمانڈ تھوڑی سی، کیونکہ ڈرنکس کا استعمال تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پہ آ جاتی ہے. سر اس کے علاوہ جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں جن میں بنیادی ہم دیکھتے ہیں تو آٹا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یا گھی ہے، تو ان کی کیا سچویشن ہے اور اس پہ کتنے % تقریباً ہمیں مل رہی ہے؟ گورنمنٹ نے میم 20 کلو آٹا، اس کی قیمت 800 روپے فی من 40 کے جی اس کو انہوں نے فکس کیا، 20 کے جی کا، 20 کے جی کا، ٹھیک ہے، اس میں 80 روپے. تو اس طرح سے ہر اس پہ وہ جو ہے نا مثلاً بلیک ٹی پہ 50 روپے، اچھا آئل پہ ₹20 پر کے جی ہے 20 روپے، پلسز پہ 15 سے 30 روپے پر کے جی، اچھا وائٹ گرام پہ جو ہے نا 25 روپے پر کے جی ہے، اور کھجور جو رمضان مبارک میں افطاری کا ٹائم جو زیادہ ہوتا ہے اس پہ 20 روپے پر کے جی کی سبسڈی دی ہے، اسی میں شامل ہے. اس میں رائس پہ 10 سے 12 روپے فی کے جی ہے میڈم، اور اس کے علاوہ شوگر اور اس پہ 20 سے 25 روپے سبسڈی. اچھا سر، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایک بڑا اچھا اور بڑا جامع پیکیج آتا ہے جس کو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے تھرو جو ہے وہ انشور کرنا ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کا نیٹ ورک بھی اتنا اچھا ہے، پوری ایسے علاقے جو کہ رورل ہیں، 5,000 ان کے آؤٹ لیٹس ہیں میڈم. جی بالکل، اور وہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ رورل ایریاز ہیں، جو فار فلنگ ایریاز ہیں، تو ان تمام یوٹیلیٹی اسٹور کا جو تمام تر نیٹ ورک ہے یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے حکومت کے اس ریلیف پیکیج کو عوام تک پہنچانے کے لیے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میڈم کہ تمام ان کے آؤٹ لیٹس پر ان کو یہ یوٹیلیٹی اسٹور والے اسپیشلی ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ رمضان پیکیج جیسے وہ 10 سے وہ بلکہ امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ 10 تاریخ سے امپلیمنٹ ہوا ہے رمضان پیکیج جو ہے نا میڈم. تو ان کو اسپیشلی کہا ہوتا ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو جو ہے نا اس جو حکومت نے جو سبسڈی دی ہے، جو ریٹس مقرر کیے ہیں، اس حساب سے آپ ان کو عوام کو جو ہے نا یہ چیزیں جو بیسک کمیونٹیز ہے، خاص کر جو 19 جو بیسک کمیونٹیز ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان کو انشور کی جائے. اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی چونکہ کرونا کا بھی ایک حالات چل رہے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار بڑی حد تک متاثر ہوئے ہیں. ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی آ گئی ہے جس نے 6 بجے تک ٹائم ریسٹرکشن بھی کر دی گئی ہے. تو رمضان کے دوران یہ تمام تر جو اکنامک ایکٹیویٹیز کا کم ہونا ہے، یہ ایک عام آدمی کو کتنا متاثر کر سکتا ہے اور اس سے
نکلنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیے جائیں تو زیادہ بہتر طور پہ ہم کورونا سے بھی بچ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اکنامک ہاں ایکٹیویٹیز کو بھی گورنمنٹ لے نے کے بھی یہ کہا ہے کہ میڈم زیادہ کراؤڈ سے احتیاط کریں چونکہ انہوں جو میرج کے ہالس پہ اور یہ ان پہ پابندی بھی لگائی ہے بڑے لوگوں کا گیدرنگ زیادہ اور ایون وہ جو وفات پاتے ہیں نماز جنازہ میں 30 لوگوں سے زیادہ کی وہ گیدرنگ الاؤ نہیں ہے. تو اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور پہ بھی عوام زیادہ کراؤڈ سے اوائڈ کر کے ٹائم سے چلے جائیں اپنے ادھر وہ جا کے اپنی جو چیزیں ہیں وہ خریدیں اور جو سبسڈی ہے جو دیا ہے گورنمنٹ نے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. اچھا سر، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو رمضان قریب آتا جا رہا ہے بازاروں میں رش بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ابھی کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پریکاشنری میئرس تھے جن کے لیے گورنمنٹ بہت زیادہ انفورس کر ایس او پیز ہیں ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام آدمی کا ایک معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے کہ کیونکہ جب تک ہم اس کووڈ کی سچویشن میں رہیں گے یہ تمام تر امپلیمنٹس تو ہوتے رہیں گے تو یہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری اسپیشلی جب ہم اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ ایک حدیث نبوی بھی ہے نا میڈم، آپ کو پتہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلے وہاں سے آپ باہر نہیں نکلو. تو یہ ایک حدیث مبارک اس کو بھی ہمیں سامنے رمضان مبارک میں اس چیز کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں. اس لیے لوگ جو ہے نا یہ بازاروں میں رش سے اوائڈ کریں اور پراپر ماسکس پہنیں، پراپر وہ جو سینیٹائزر وغیرہ وہ ہاتھ پہ لگا کے باہر جائیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جو بیمار ہیں مثلا کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کوئی اور زیادہ کھانسی ہوتی ہے اور جو سمٹمز جو اس کے ہوتے ہیں ٹیسٹ کی چینج ہوتا ہے تو فوراً وہ جو ہے نا گھر میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا علاج کرائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی، تاکہ یہ کراؤڈ میں اگر یہ لوگ جو بیمار لوگ ہیں اگر کراؤڈ میں جاتے ہیں وہاں سے بازار سے خریداری کرتے ہیں تو اس میں دوسرے لوگوں کو بھی رسک پہ لگتے ہیں میڈم. درست. اچھا سر، ایک تو یہ رمضان ریلیف پیکیج جیسے آپ نے بات کی کہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے ذریعے گورنمنٹ دے رہی ہے. ایک دوسرا سیٹ اپ جو اسی کے ساتھ بائیلیٹرل جو ہے وہ ہر سال سیٹ اپ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان بازارز کے حوالے سے. یہ رمضان بازارز ان کا ایک بنیادی اگر ہم رسپانسبلٹی دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ سستی چیزیں تو آپ کو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن پہ بھی مل گیا، تو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن اور یہ رمضان بازار یہ دو کانسیپٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میڈم پاکستان کی آبادی بھی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی، بہت لوگ ہیں یہاں آبادی بہت ہے، وہ صرف یوٹیلیٹی اسٹور پورا ان کو کیٹر نہیں کر سکتی ہے. تو ہمارے صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے لیول پہ انہوں نے بھی اس طرح کے بازار اسٹیبلش کر کے انہوں نے بھی وہاں پہ جو سبزی دالیں جو ہر چیز سستی چیزیں انہوں نے بھی اپنے لیول پہ وہ کر دیا. صوبائی حکومتوں نے بھی جیسے پنجاب میں ہے مختلف سستا بازار لگاتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ جو ہے نا سستی چیزیں وہ خرید سکتے ہیں میڈم. صحیح. تو سر یہ جو ہمارے اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوئن سٹیز کے حوالے سے، جیسے آپ نے بات کی پورے ملک میں ہی سستا بازار جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. ٹوئن سٹیز میں بھی جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہماری پرائس لسٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے یا چیزوں کی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے، کیونکہ یوٹیلٹی اسٹور تو پورا ایک سیٹ اپ ہے، تو یہ ٹیمپریری سیٹ اپ لگائے گئے، یہاں پہ ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہاں میڈم آپ کو پتہ ہے کہ حکومت میں ایک مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں پرائس مجسٹریٹ کہتے ہیں میڈم، اس کی مین ذمہ داری یہی ہے. مجسٹریٹ ہوتا ہے اے سی اسسٹنٹ کمشنر، ان میں ایک پرائس مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کی مین ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بازاروں میں جائے وہاں دیکھے کہ حکومت نے جو پرائز لسٹ وہ ایشو کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے جو پرائز لسٹ دیا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ لوگوں کو جو ہے نا سبزیاں دالیں یہ چیزیں ملیں گی، تو وہ جا کے وہاں چیک کریں، اسٹال پہ جائے، اس کے بعد بازاروں میں جائے، ان کو انشور کرے کہ اپنے جیسا حکومت نے ریسنٹلی یہ ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں اپنے دکان کے باہر جو ہے نا اپنا وہ ٹیکس نمبر وہ ڈسپلے کریں. اسی طرح یہ پرائس مجسٹریٹ والوں کا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے وہاں چیک کریں کہ آیا سبزی کے دکان کے باہر یا دوسرے گوشت کے دکان کے باہر یا دوسرے وہ سبزیوں کے دکان اور دوسرے دالیں وغیرہ جو جنرل سٹورز ہیں ان کے باہر پرائز لسٹ ڈسپلے ہے یا نہیں ہے. گورنمنٹ کا جو دیا ہوا پرائز لسٹ
جو نہیں ہے اس کو جرمانہ کرائیں, ان کو سزائیں دیں اور اس کو اس طرح سے انشور کر سکتے سر ہیں. یہ جو بات ابھی آپ نے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود یہ دیکھیں, بعض دفعہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمپلین ضرور کی جاتی ہیں کہ اگر آپ سستا بازار میں جا رہے ہیں تو چونکہ وہ سستا بازار ہے تو وہاں پہ آپ کو سبزی, کیونکہ زیادہ تر سستا بازار میں فروٹس اور سبزیاں جو ہیں ہوتی ہیں, یہ دالیں اور باقی تمام تر یوٹیلیٹی آئٹم زیادہ تر یوٹیلیٹی اسٹور کے تھرو دیے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جی ان کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ یہ ہماری جو سوشل رسپانسبلٹی جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے, ہم ایز اے سٹیزن اس سوشل رسپانسبلٹی کو لیتے کیوں نہیں ہیں, ہم کیوں نہیں ان کی کمپلینس کی طرف جاتے تاکہ ان کا معیار بہتر ہو سکے؟ یہ آپ نے صحیح بات کیا, پوائنٹ آؤٹ کیا میڈم. ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے نا, جو وہاں سے جو بیچتے ہیں دکاندار ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی چیزیں لائیں, خاص کر رمضان کے مہینے میں جو اچھی چیزیں جو وہاں اپنے ان کے دکان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح چیزیں رکھیں اس کے دوران, اور اسی کے دوران اور پرائز کا بھی وہ خیال رکھے. یہ بعض لوگوں کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک ایک اپنے لیے کمانے کا مہینہ ہے. بالکل ہم باہر کے ملکوں میں بھی رہے میڈم, باہر کے ملکوں میں جب یہ کرسمس ہوتا ہے دوسری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں اپنے دکاندار اپنے اس میں نا 50% 60% وہ ڈسکاؤنٹ ریٹس دیتے ہیں. تو ہمارے ادھر بھی ایسا ہونا چاہیے رمضان میں بلکہ ان لوگوں کو پورا سال وہ کماتے ہیں, اس مہینے میں ان کو چاہے کہ وہ جو ہے نا چیزوں کی قیمتیں بلکہ کم کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, خاص کر تاکہ غریب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. درست. اچھا سر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان ہر سال پاکستان میں اور جتنے بھی ممالک جہاں پہ رمضان منایا جاتا ہے وہاں ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر فوراً بعد چونکہ عید آ جاتی ہے تو عید بھی ایک بہت میجر ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو ہم مطلب اکنامک حوالوں سے لوگ پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جہاں پہ ٹائم لمٹس آ گئی ہیں وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں. آپ کے خیال میں چونکہ آپ اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں, یہ پابندیاں یا یہ کرونا کی وبا ہمارے جو وہ رمضان کی اکنامک ایکٹیویٹی تھی یا اس کے بعد جو عید کی تیاریوں کی اکنامک ایکٹیویٹی تھی اسے کس حد تک متاثر کر سکتی ہے, اور ہم ایسے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہم اس اثر کو کم سے کم کر سکیں؟ میڈم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو ایس او پیز پہ عمل کریں, جو حکومت نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہے ایس او پیز پہ عمل کر کے ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم زیادہ بازاروں میں جیسا پہلے کی طرح عید ہم منائیں, گھر میں بھی ہم منا سکتے ہیں خوشی, بے شک ہم جا کے عید نماز ادا کریں اس کے بعد آ کے گھر میں, لیکن باہر جو ہے نا اس میں رش پہلے کی طرح یہ اس سال بڑے احتیاط سے کرنے چاہیے. ایون حج کے دوران بھی اور اس کے بعد عمرہ کے دوران بھی انہوں نے سعودی عرب گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی, دیکھیں کم لوگوں کے لیے ایس او پیز کے انشور کریں. جب ہمارا خانہ کعبہ وہاں ہے, ہمارا مسجد نبوی مدینہ منورہ میں, وہاں پہ وہ اگر یہ رولز فالو ہوتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں ادھر بھی وہ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ دیکھیں وہاں رش نہیں کریں, اور بے شک اپنے لیے وہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھ کے ٹائم میں ایک دم ہمارے ادھر یہ کہ پاسٹ میں اور یہ ان میں یہ رہی ہے کہ شام کو وقت سارے لوگ جا کر بازار میں بالکل جگہ ہی نہیں ہوتے چلنے کے لیے. اس چیز کو اوائڈ کریں, اس چیز کو اوائڈ کر کے اپنے ٹائم تک اپنا جو چیزیں ان کو ہم مینیج جو کریں, عید کے لیے ہو یا رمضان کے لیے وہ جا کے وہ خرید لیں. اچھا سر, جاتے جاتے ایک ہم آپ سے ایک جنرل کویسچن کرنا چاہیں گے کہ ہر سال رمضان میں ایک مسلمانوں کی خصوصی طور پہ بڑی تعداد, اور پاکستان میں خصوصاً چیریٹی کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس پروفیشنل بیگرز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف بہت سارے ڈیزرونگ لوگ بھی ہوتے ہیں, وائٹ کالر لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی سفید پوشی میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. یہ رمضان چونکہ کرونا ہے اور بہت سارے جو ہمارے لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بھی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے, بے روزگاری چلی گئی ہے. تو اس سال جب ہم اپنی چیریٹی کر رہے ہیں, جب ہم اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں, جب ہم اپنے روزوں کا فطرہ نکال رہے ہیں یا قضا نکال رہے ہیں, تو جب ہم چیریٹی کریں تو ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس وقت وہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو چیریٹی کا سب سے پہلے جس کے آلریڈی بینک میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی 2% کے حساب سے وہ زکوٰۃ ڈکلیئر کرتے ہیں. ہمارے جو زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو ان کے مطابق ان کے پاس لسٹ ہوئی ہوتی ہے, غریب لوگ ہیں, ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان کو وہاں خاص کر رمضان میں ان کو اسپیشلی انشور کر رہے ہیں. جیسے دوسرے ہمارے سوشل ایکشن پروگرامز ہوتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ, جو لوگ ان کے اس میں رجسٹر ہیں
تو ان کا خیال رکھیں کہ کون کون لوگ ہیں جو موسٹ ڈیزرونگ ہیں. سب سے پہلے موسٹ ڈیزرونگ کو وہ جو ہے نا ٹیک انٹو کنسیڈریشن کریں اور ان کو جو ہے نا یہ جو سستی چیزیں ان کو مہیا کریں. اگر پیسہ ان کو اگر دینا ہے تو پھر ان کو ٹائملی ان کے اس میں ٹرانسفر کر دیں بینک اکاؤنٹس میں یا جو اس طرح سے. میم صحیح. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کا اور بہت اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی تو رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایک بہت خاص مہینہ ہے جو خصوصی طور پہ اللہ کے لیے ہے, جس میں ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے کچھ بہت چھوٹے چھوٹے سے ایسے اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ذمہ داری کا احساس ضرور دلاتے ہیں. یہ مہینہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, یہ مہینہ جب ہم اپنے روزوں کا فطرہ نکالتے ہیں, جب ہم قضا نکالتے ہیں, پروفیشنلی جیسے بھی میں نے آخر میں بات کی, پروفیشنلی اس موسم میں بہت سارے بیگر سامنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو کرونا امپیکٹ رمضان ہے, یہاں پہ تو خصوصی طور پہ بہت سارے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید اپنی اس سفید پوشی کے بھرم میں باہر بھی نہیں آ سکتے. کہیں نہ کہیں ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے ہم اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں, بجائے اس کے کہ ہم ان پروفیشنل لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. ہم اپنے گلی, اپنے محلے, اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کرونا یا باقی تمام تر حالات کی وجہ سے مزید افیکٹ ہو کر شاید اس رمضان کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے. تجارتی سرگرمیوں کو بھی اسی طرح جاری رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ SOPs کو ضرور لے کر رہیں. یہ رمضان خاص رمضان ہے, یہ ہمارے لیے آزمائش کے رمضان ہے. اس رمضان میں شاپنگس کو تھوڑا سا محدود کر لیں, اس رمضان میں تھوڑا سا لمیٹائز ہو کے اپنے ان لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ کو, ہماری مدد کو کے صحیح حقدار ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمارا میسیج اگر آپ تک پہنچے اور اس سے کسی ایک انسان کا بھی بھلا ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمارا میسیج آپ تک پہنچا, اس نے اپنا حق ادا کر دیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.